अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अवैस सलीम साहब, आपने खबरें देखी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान जो है हर वक्त जो है मेरा ख्याल है टॉप ट्रेंड बनता चला जा रहा है और ऐसी खबरों पे बनता चला जा रहा है जो कि मेरा ख्याल है कि अब जो है वो कुछ इस तरह की हो गई हैं कि तूफानी बदतमीजी कह लूं या जो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले एक्टर एक्ट्रेसेस की लीक्स होती थी, फिर उसके बाद जो है वो कहीं हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनकी शुरू हुई और उसके बाद जो है वो और बहुत सारी जो लोकल्स होती थी लोगों की, वो भी लीक्स हुई। लेकिन अब ये ट्रेंड हमने देखा कि हुकूमती सतह पे बहुत आम होता जा रहा है और उसका जवाब नहीं आता। पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं, एफआईए वगैरह जो हैं, उस पे या तो काम नहीं करती हैं या उनको पता होता है और वो बताना नहीं चाहती हैं। मैं चाहूँगा कि जो हालिया लीक्स हुई हैं उस पे बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं और जिस तरीके से वीडियोस बनाई गई हैं और जिस तरीके से वो मार्केट में लाई गई हैं, उसमें हमने देखा कि जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हीं को ही निशाना बनाया गया है और उसके बाद जो जिस दो तीन जो हैं वीडियोस नाजिबा किस्म की, मैं चाहूंगा कि उस पे आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका क्या तज्जिया है, आखिर ये क्यों होती हैं, क्यों की जाती हैं, क्या कोई खास मकसद होता है इसका? जी। शुक्रिया आसिम। देखें, वो जो एक शेर है ना, एक मिसरा है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। तो सोशल मीडिया के दौर में लोगों को ये फसाने जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो गए हैं। पहले ये होता था जब तक ये इंटरनेट का या सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपकी इस तरह की जो इंडिस्क्रेशंस हैं, मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी आप कोई ऐसा काम करें जो आपको नहीं करना चाहिए, वो शायद छुपी रहती थी या उतनी जल्दी लोगों के सामने नहीं आती थी। अब वो लोगों के सामने भी जल्दी आ जाती हैं और उस पर जो तबसरा है वो भी जंगल की आग की तरह फैलता है। अब मसला ये है कि तबसरा करने वाले जो है, मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि वो रिएक्ट करते हैं इस बुनियाद पे कि ये जो भी काम हुआ है ये मेरे पसंदीदा शख्स ने किया है या मेरी पसंदीदा पार्टी ने किया है या मेरे नापसंदीदा शख्स या पार्टी ने किया है। अब अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि पै दर पै इस तरह की कई वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो जब सबसे पहले एक वीडियो मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक की थी जज अरशद मलिक की, तो उस वक्त वो पीएमएलएन के लिए बहुत बड़ा इशू था, लेकिन पीटीआई जो है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह जब पीटीआई के दीगर लोगों की वीडियोस आई, सरदार तनवीर इलियास की आई, शेख रशीद की आई, चेयरमैन नैब की आई, और वो अपने दफ्तर में कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जो जो कि बैड टेस्ट में थी और अपने ओहदे का एक तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो अगेन जो हमारी हुकूमती पार्टी है जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा अखलाकियात सूझ रही हैं, वो बिल्कुल उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बिल्कुल ऐसे अनजान बन गए जैसे ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। ना उन्होंने इस हवाले से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। अब जब इसी तरह का वाकया जो है, पहले अगरचे वीडियो तो नहीं आई थी लेकिन कुछ क्या सराहियां हुई थी तलाल चौधरी के हवाले से, और अब जुबैर उमर की जो वीडियो आई है, अब पीएमएलएन के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं और तरह तरह के जवाब तराश रहे हैं, और पीटीआई जो है वो इसका ढोल पीट रही है कि जी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इखलाकियात जो है ना वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, कि आपके लिए एक चीज अच्छी है अगर वो आपका अपना बंदा कर रहा है, लेकिन नापसंद है अगर वो आपका मुखालिफ कर रहा है। सो आपको एक ही लेंस से चीजों को देखना चाहिए। दूसरी बात ये हो रही है कि जी अभी तक साबित नहीं हुआ है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट जो है मेरे अभी तक हुआ नहीं है, ना मेरे सामने है, लेकिन जितने बरस हमने इस धंधे में गुजार दिए हैं, मुझे तो कम से कम कोई शुबा नहीं है उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी में। लेकिन अगर फोरेंसिक ऑडिट होना है तो जुबैर उमर साहब को अगर कोई शुबा है कि उनके साथ कोई ये स्कैम किया जा रहा है और वाकई ये वीडियो डॉक्टर्ड है, तो उन्हें ऑफिशियली अपनी जाती हैसियत में एफआईए में जाना चाहिए, जो तहकीकाती इदारे हैं उनके सामने जाना चाहिए और ये मुतालबा करना चाहिए कि वो इसको कानूनी तरीके से हल करेंगे। फिर जो सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि ठीक है, हर शख्स जो कुछ करता है वो उसका जाती फेल होता है, लेकिन जब आप लीडर होने का दावा करते हैं और आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें,
تو آپ کے جو اخلاقی معیارات ہیں وہ دیگر لوگوں سے بلند ہونے چاہیے. اب امریکہ میں حال ہی میں نیو یارک کے گورنر جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے. اس سے پہلے صدر کلنٹن کی امپیچمنٹ ہو چکی ہے. کتنے ایسے سیاستدان اور سرکاری کینیڈا عہدیدار میں ہیں جو جنہیں جنرل کے ساتھ ہوا تھا. بالکل کتنے ایسے عہدیدار ہیں جنہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے اسی قسم کے واقعات کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جس کا آپ نے غلط استعمال کیا ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں اگر کوئی عام آدمی شاید یہ حرکت کرتا تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا. تو چاہے یہ کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ جی ان کو پلانٹ کیا گیا تھا یا جو ہے یہ کہ کسی خفیہ ادارے کی کارروائی ہے یا ہنی ٹریپ کیا گیا, میں اس پر سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے تو پھر وہ اٹھائے گا, اور جب آپ کو اس قسم کا خوف ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں بجائے اس کے کہ آپ الزامات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. جی ناظرین، اب چلتے ہیں ہم برطانیہ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹ جو ہیں ان کی بحالی کے بعد پاکستان میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا یہ سلسلہ جو ہے تحقیقات کا آغاز جو ہے حکومت پاکستان کے ایما پر ہوا تھا یا برطانوی ادارے کا عمل تھا. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی دولت لوٹ کے لے گئے، بلینز آف ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے پیسے وہاں لے گئے، اور وہاں پہ جو ہے پھر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد جو ہے کل مسلم لیگ نون والوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ ہمارے ہاں جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے ہی بتایا کہ کسی کے لیے کچھ خوشخبری ہوتی ہے اور کسی کے لیے جو ہے وہ افسوس کا مقام ہوتا ہے. تو آپ اس خبر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیا مشورہ دیں گے، یا ان کو جس طریقے سے وہ آ کے پیش کریں کہ جی اس کا اردو کا ترجمہ اگر پڑھیں آپ تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے عدالت میں، کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ لوگ اگین اسی لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. سو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈھول پیٹ رہی ہے اور پی ٹی آئی اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک سیٹ بیک تو ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن جو سپن اس کو مسلم لیگ نون دینے کی کوشش کر رہی ہے شاید یہ وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں لندن سے ہمارے جن دوست صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے, جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے ایک نمائندے جو احتساب کے عمل سے متعلق ہیں, شاید وہ ڈی جی نیب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لندن گئے, وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے اہلکار سے ملے, اور اس کے چند روز کے بعد جو نوٹس ایشو ہوا شریف فیملی کو, اس کے بعد جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا, اور الزام یہ تھا کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان میں موجود پیسہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فائنینشیل کرائمز جو ہیں 9/11 کے بعد ان پر بڑی کڑی نظر ہے پوری دنیا کی, اور تمام ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے. سو مجھے کوئی اس پر حیرت نہیں ہے کہ اگر پاکستانی حکومت نے کوئی اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا برطانوی حکومت سے اور انہوں نے اس پر کارروائی کی, تو یہ ایک طرح سے اس سیٹ پروٹوکول کا حصہ ہے جو 9/11 کے بعد شروع ہوا. اچھا, اب اس کے بعد جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں بظاہر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں پائی گئی, اور جو برطانوی جج ہیں انہوں نے ان اکاؤنٹس کو انفریز کرنے کا حکم دے دیا ہے. اچھا, اب جو یہ معاملہ ہے پورا یہ صرف ان برطانوی اکاؤنٹ سے متعلق ہے, اس کا کوئی تعلق ان اکاؤنٹ سے نہیں ہے. جیسے ایک شاید 9 ارب کی اور ایک 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہے جس کے پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں شریف فیملی کے خلاف, اور جو شریف فیملی کا اور پی ایم ایل این کا موقف اب ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو تمام ایسے الزامات سے بریت ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ لندن کی حد تک جو کیس تھا اس سے شاید ان کو ریلیف ملا ہے ابھی, لیکن جو پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں جو ٹی ٹیز کی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب کر رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایم سی بی کے چیئرمین ہیں میاں منشا, ان کو بھی اس حوالے سے ایک
نوٹس دیا گیا ہے، وہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور ان سے مسلم لیگ نون کو یا شریف فیملی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تھینک یو، آپ نے بہت کلیئر کر دیا کہ کیا ہوا ہے۔ تو چلیں اگلے کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان افغان فوج کی تنظیم نو میں مدد دینے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں افغان حکام سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ میں اویس صاحب اس چیز سے تھوڑا سا پریشان بھی ہوں کہ آپ جب ہم اخباروں میں ہیڈنگ دیکھتے ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ کہا، عسکری قیادت نے یہ کیا، آرمی چیف نے یہ کہا، یہ ساری باتیں کہیں حکومت پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے؟ ایک حکومت دوسری حکومت کو اگر کوئی فیور دینا چاہتی ہے تو کیا حکومتی سطح پر ان کے نمائندوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ عسکری قیادت؟ جی دیکھیں، آپ کا بڑا معصومانہ سوال ہے، لیکن اب یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جب سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کس سے بات کرے۔ اگر وہ ڈائریکٹلی سویلین حکومت سے بات کرتے ہیں تو پھر ہماری فوج کو اعتراض ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، وہ ہمیشہ فارن پالیسی کے حوالے سے ان کے کوئی سینسٹیو سپاٹس رہے ہیں، جس میں افغانستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پالیسی ان کی مرضی سے بنائی جائے۔ ابھی آپ جو افغانستان سے وڈرال ہوتا رہا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکی عہدیدار آتے رہے ہیں، چاہے وہ سویلین عہدیدار ہوں یا ملٹری عہدیدار ہوں، وہ بھی ہماری فوجی قیادت سے ملے ہیں، سویلین حکام سے ان کی ملاقاتیں بہت کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اگرچہ انڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جب تک ریووک نہیں ہوتا آرٹیکل 370 تو وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اگریمنٹ دونوں فوجوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ سو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس حکومت میں وہ جس کو کہتے ہیں کالنگ دی شاٹس، وہ کون کر رہا ہے، بنیادی فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور حکومت کیونکہ اس بات پر خوش ہے کہ ہم ون پیج کی حکومت ہیں اور ہم ہائیبرڈ حکومت ہیں، اور فوج اور ہم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو ہم معترض ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہی تاریخی طور پر ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وہ سپیس جس میں ان کو موجود ہونا چاہیے تھا، انہیں پرو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے ہیں، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپیس میں گھستی گئی ہے، اور اب جو ہے ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ انہیں پیچھے دھکیلنا ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو۔ میرا خیال ہے ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آخری سوال جو ہے امریکہ میں رہنے والے ان پاکستانیوں کے لیے ہے کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سپورٹ میں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اگر جیت گئے تو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بچوں کے لیے یہ کریں گے، ہم جو ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے یہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہم پاکستانی کمیونٹی بن کے رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا حالیہ الیکشن میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پوزیشنز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی واقعی کوئی ایسے جمہوری ادارے کی کوئی ایسی رسپانسبل جاب ہے یا سیٹ ہے جسے حاصل کر کے جو ہے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ ماضی میں کبھی بھی جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے جو بھی دھڑ رہے ہیں وہ انہوں نے کمیونٹی کو کتنا سپورٹ کیا ہے آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی بھی پارٹی میں رہے ہیں لیکن ان کا تعلق رہا ہے کہ وہ وقت پہ چاہے زلزلہ ہو، چاہے کچھ بھی مصیبت پاکستان میں آئے، سیلاب آئے، تو وہ یہاں سے پیسے جمع کر کے اور امداد کرتے ہیں مختلف این جی اوز کے تھرو۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ آخر ہم پاکستان سے باہر رہ کے پاکستانی کیوں نہیں بنتے ہیں؟ جی بڑا اچھا اور بڑا پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم اکثر اپنی محافل میں ہم سب لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ جی دیکھیں یہ پاکستانی جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے۔ انڈینز میں دیکھیں کتنا اتفاق ہے،
فلانی کمیونٹی میں کتنا اتفاق ہے اور وہ ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ تمام لوگ جو اس محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے متفق نہیں ہوتے اور کسی ایک کاز پر اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت انہیں ایک تنظیم بنانی ہے, انہیں اب وہ اگلے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے جو اوورسیز ووٹرز ہیں ان کے اندر ایک بڑی ان کا خیال ہے کہ ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے, کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے, یہ ووٹس جو ہیں ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے اگلے الیکشن میں, تو وہ اس لیے اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس پوری ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس قسم کے وعدے کر رہے ہیں جو شاید حقیقت پر مبنی نہیں ہے, تو میں اس پر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے لیڈر نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرول 50 روپے کا لیٹر کر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور بجلی اور گیس کے بل آدھے کر دیں گے, اور انہوں نے اس پر یقین کر لیا تھا, تو ممکن ہے اسی طرح کے کوئی سبق انہوں نے بھی سیکھ لیے ہوں اور اب یہ بھی اسی رستے پر چل پڑے ہوں. لیکن بنیادی سوال جو پوچھنے والا ہے, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انہیں اس سب میں سے حاصل کیا ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے اندر ایک خاص طرح کی چودراہٹ ہے, چاہے اس کی بنیاد کچھ بھی نہ ہو. ہمیں ہمیشہ لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے, ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلیں اور جو ہے ہمارا ڈنکا بجتا رہے. اکثر لوگ جو آپ کو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں نظر آتے ہیں, ان کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں یا یہاں جو کمیونٹی ہے اس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک ڈھول پیٹ سکیں گے کہ دیکھو میری کتنی اہمیت ہے. حالانکہ ان عہدیداروں کی اہمیت پاکستان میں چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو, ان کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی عہدیدار یہاں آ جائے تو یہ اس کو اپنی گاڑیوں میں گھمائیں, اس کو شاپنگ کرائیں, اس کو کھانے کھلائیں اور اس کی مہمانداری کریں. اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے, یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے دیے تھے جو بیرون ملک مقیم تھے, وہ تھے جو بہت مالدار اسامیاں تھیں اور انہوں نے ذاتی طور پر لمبے عرصے تک بڑی خدمت کی تھی ان کی, تو اس کا ایک طرح سے انہیں معاوضہ وہاں پہ ملا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ایسے لوگوں کو مل جائے گا. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کس کاز کے پیچھے چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں, اور جو اپنا ٹائم, منی اینڈ انرجی وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس کا ایونچول حاصل وصول کیا ہے. جی تھینک یو ویس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا تجزیہ دینے کا. ناظرین, آخری سوال جو تھا وہ کمیونٹی بیس پہ تھا, اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے سیاسی اپنا پیغام ضرور پہنچائیں, لیکن بغیر لڑے جھگڑے, کیونکہ کم سے کم کمیونٹی کے اندر انتشار پیدا نہ کریں. تو اسی کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.